कराची का हंसता खेलता नन्ना इब्राहिम लम्हों में आंख से ओझल हो गया। मां के आगे दौड़ता हुआ गटर में जा गिरा। नीपा चौरंगी सानही की दिल खराश वीडियो सामने आ गई। वीडियो में बच्चे को खुले मैनहोल में गिरते देखा जा सकता है। सुपर स्टोर की 2 सीढ़ियों से उतरते ही 5 कदम पर खुला मैनहोल था। कोई हिफाजती इक़दाम नहीं किए गए थे। सदमे से इब्राहिम के वालिद दूसरों को के लिए पुरअज़्म। कहा, शहर में जहां जहां ढक्कन नहीं है मुझसे राब्ता करें, मैं खुद लगाऊंगा। सानहा नीपा चौरंगी पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आज इजलास तलब कर लिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, कमिश्नर DC ईस्ट, वाटर कॉरपोरेशन और दीगर हुकाम शिरकत करेंगे। इजलास में नीपा वाक़े पर कमेटी तश्कील दी जाएगी। कमेटी जिम्मेदारों का तयन करेगी। डेरा इस्माइल खान के इलाके पनियाला में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका। 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। शोहदा में ASI गुल आलम, कांस्टेबल रफीक और ड्राइवर सखी जान शामिल। पुलिस का कहना है इलाके की नाकाबंदी कर दी गई। दहशतगर्दों की तलाश जारी है। Even in our own region, the 92 hours Indo-Pakistan war had the potential to escalate to far more dangerous levels. दुनिया में तनाज़ात आलमी अमन के लिए खतरा है। मई में पाक भारत जंग भी खतरनाक साबित हो सकती थी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, आलमी माशी मंजरनामा तब्दील हो रहा है। इसराइल ने गज़ा में इंसानियत का कत्लेआम किया। पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हिमायत करता है। जनूबी एशिया को गुर्बत, नाख्वानदगी, नागहानी आफात समेत दीगर चैलेंजेस दरपेश हैं। दर्जे हरारत में इजाफे और सैलाब के मईशत पर तबाह को नसरात मुरतब हुए। मसाइल के हल के लिए हमें संजीदगी से सोचना होगा। मुश्तरका खुशहाली के लिए इलाकाई रवाबित। पार्लिमानी रिपोर्ट। पंजाब में 25 साल बाद बसंत की मशरूत इजाजत। काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025 जारी। 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंग नहीं उड़ा सकेंगे। धाती या तेज धार मांझे से बनी डोर के इस्तेमाल पर सख्त सजाएं दी जाएंगी। पतंगबाजी डिप्टी कमिश्नर की इजाजत से मशरूत होगी। पतंग साजी और फरोख्त के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। ऑर्डिनेंस के तहत पुलिस को बेपनाह इख्तियारात दे दिए गए। सब इंस्पेक्टर रैंक अफसर बगैर वारंट गिरफ्तारी कर सकेगा। किसी भी मकाम पर सर्चिंग, ममनुआ सामान जब्त करने के इख्तियारात हासिल होंगे। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बरामदी शोबे को फौरी रिलीफ की फराहमी। तमाम बरामदी मसनूआत पर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज खत्म कर दिया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी कहते हैं, बरामद कुनंदगान को आलमी मंडी में अपनी मसनूआत के लिए साजगार माहौल मिलेगा। लागत में कमी से पाकिस्तान की बरामदी मुसाबकत में इजाफा मुतवक्के है। सरचार्ज के खात्मे का इक़दाम बरामदी सनत को रिलीफ फराहम करेगा। खान साहब की बहनें आके अगर वो बाहर आके ये बताती हैं तसलसल उसी लड़ाई का है, और अगर सियासी पैगामात इसी तरह से आते रहे तो ये भी सियासी मीटिंग के जुमरे में आ जाएगा, तो यहाँ भी बंदिशें लग जाएंगी। अफवाहें दम तोड़ गई। बानी PTI की सेहत बिल्कुल ठीक है। उस्मा खान ने भाई से मुलाकात के बाद बता दिया। सेनेटर फैसल वाबडा ने कहा, बहनें सियासी पैगामात लाती रहीं तो मुलाकात पर पाबंदी लग सकती है। वज़ीर आला KP अपना काम करें और सियासी रास्ता बनाएं। दोस्त और जबरदस्ती की सियासत करनी है तो गवर्नर राज सामने है। रियासत ने एक बार KP का मामला हल कर दिया तो उनके पास रह क्या जाए। कानून और रूल्स तो इस बात की इजाज़त नहीं देते कि कोई भी जो प्रिजनर है वो मुलाकात में पैगाम बाहर किसी को भेज सकता है। तो अगर खान साहब फिर यही करेंगे तो फिर कानून का जो तकाजा है फिर उसके मुताबिक फिर इन चीज़ों में रुकावट तो आएगी। सुहेल आफरीदी का एहतजाज में ना आना अच्छी पेशरफ्त है, लेकिन बानी PTI सब खराब करने पर तुले हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना कहते हैं, सियासी पैगामात जेल रूल्स की खिलाफ वर्जी है। बानी यही करेंगे तो फिर कानूनी तकाजे के मुताबिक रुकावटें आएंगी। नहीं चाहता कि बानी की आइंदा मुलाकातें खतरे में पड़ जाए। गवर्नर राज का इन्हिसार सुहेल आफरीदी के रवैये पर है। नवाज शरीफ के बयान से मुतालिक अफवाहें फैलाई जा रही हैं।
آئینی ترمیم کو نواز شریف کی تائید حاصل ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفیکیشن اس ہفتے متوقع ہے۔ ایک ادارہ بننے جا رہا ہے، کوئی معمولی تقرری نہیں ہے۔ پروسیجر جیسے ہی مکمل ہوگا نوٹیفیکیشن آ جائے گا۔ ملک کے 97% لوگ محروم اور 3% وسائل پر قابض ہیں۔ مسائل کا حل مقامی حکومتوں میں ہے۔ اختیار بانٹنے سے چیزیں بہتر ہوتی ہیں، بگڑتی نہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں، ہمیں مضبوط ضلعی حکومتوں کی ضرورت ہے۔ بنیادی سہولتوں کا حصول ہر شہری کا حق ہے۔ وسائل کی منصفانہ تقسیم بہت ضروری ہے۔ غربت ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غریب مر گیا ہے، اور سب سے زیادہ کہ اسکولوں میں سے اور کالجوں میں سے بچوں کو اٹھا لیا گیا ہے۔ والدین سے میری اپیل ہے اپنی بچیوں کو کالجوں میں واپس بھیجیں۔ غربت بڑھتی جا رہی ہے، مہنگائی اور بے روزگاری ہے، غریب مر گیا۔ شیخ رشید کہتے ہیں، لوگ غربت کی وجہ سے بچوں کو پڑھانے سے قاصر ہیں۔ والدین سے اپیل ہے بچیوں کو پڑھائیں، کوئی مسئلہ ہو تو لال حویلی رابطہ کریں۔ سندھ پولیس کی فیس لیس ای ٹکٹنگ صوبے کے دیگر شہروں میں بھی متعارف کرانے کی تیاری۔ ڈی آئی جی ٹریفک کراچی، آئی ٹی اور ڈویژنل ڈی آئی جیز کو ذمہ داریاں تفویض کر دی گئی۔ کراچی میں پارکنگ لین کی خلاف ورزی کی روک تھام کے لیے اسکیننگ کا آغاز۔ نو پارکنگ میں موجود گاڑیوں کو بذریعہ اسکینرز اور ڈرونز ای ٹکٹ چالان جاری کیا جائے گا۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کہتے ہیں، تمام ڈویژنل ڈی آئی جیز سہولت سینٹرز تیار رکھیں، فیس لیس ای ٹکٹنگ کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا۔ بھارت پر 50% امریکی ٹیرف کے منفی نتائج آنا شروع ہو گئے۔ بھارتی کرنسی 2 ماہ سے مسلسل گراوٹ کا شکار۔ ریزرو بینک آف انڈیا کی کرنسی کو مستحکم رکھنے کی تمام کوششیں ناکام۔ امریکی ڈالرز کے مقابلے میں رواں مالی سال بھارتی روپے کی قدر 7% تک کمی آئی۔ بھارتی روپیہ 90 روپے 15 پیسے کا ہو گیا۔ اکتوبر میں بھارت کا تجارتی خسارہ 141% سے بڑھ کر 21 ارب 80 کروڑ ڈالرز ہو گیا۔ پنجاب میں سی سی ٹی کیمروں اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے پر سخت کارروائی کے لیے قانون سازی کا فیصلہ۔ مریم نواز کا غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کے خلاف آپریشن جاری رکھنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اعزازیہ کارڈ برائے امام مسجد کی منظوری۔ کارڈ کے اجرا کے لیے فروری کی ڈیڈ لائن مقرر۔ 1 فروری سے وزیر اعلیٰ پنجاب اعزازیہ کارڈ برائے امام مسجد صاحب کے ذریعے ادائیگی ہوگی۔ ساہیوال میں سی سی ڈی کا مبینہ مقابلہ، 3 منشیات فروش اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک۔ فیصل آباد اور ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھی ریکارڈ یافتہ 2 منشیات فروش مارے گئے۔ اسلحہ اور منشیات برآمد۔ اوکاڑا میں سی سی ڈی کے 3 مبینہ مقابلے، 3 منشیات فروش ہلاک کرنے کا اور 2 کلو چرس اور اسلحہ برآمد کرنے کا دعویٰ۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کا میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات عید الفطر کے بعد کرانے کا اعلان۔ میٹرک کے امتحانات 3 مارچ کو ہونا تھے۔ حکومت کا امپورٹ پالیسی آرڈر کے تحت درآمدگی کی گئی گاڑیوں کی جانچ پڑتال کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے وفاقی حکومت غیر معیاری گاڑیوں کی امپورٹ کی حوصلہ شکنی کرے گی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی پر پرسنل بیگیج گفٹ اسکیم کے تحت گاڑیوں کے امپورٹ پر اہم فیصلہ آج ہو سکتا ہے۔ اسکیم کے تحت امپورٹ ہونے والی گاڑیوں کا ضابطۂ کار مزید سخت ہوگا۔ ٹرانسفر آف ریزیڈنس کے قوانین کے تحت بھی گاڑیوں کی امپورٹ کی بھرپور جانچ پڑتال ہوگی۔ سری لنکا میں طوفان کی تباہ کاریاں، وزیر اعظم کی ہدایت پر خصوصی ریسکیو ٹیم سری لنکا روانہ۔ پاک فضائیہ کا C-130 طیارہ 47 رکنی ٹیم اور 6.5 ٹن امدادی سامان لے کر روانہ ہوا۔ طارق فضل چودھری کا کہنا تھا آفات کے اثرات سے نمٹنے کے لیے NDMA ہم وقت فعال ہے۔ NDMA کا کہنا تھا گزشتہ روز 200 ٹن امدادی سامان بحری جہاز کے ذریعے سری لنکا بھیجا گیا۔
جنگ بندی کے باوجود غزہ میں اسرائیل کی جارحیت، خان یونس میں ڈرون حملے میں فوٹو جرنلسٹ شہید، ایک صحافی زخمی۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی اسرائیل کی پرتشدد کارروائیاں، فائرنگ سے 2 فلسطینی نوجوان شہید۔ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کا کہنا ہے غزہ کے 10,000 مریضوں کو فوری امداد کی ضرورت ہے۔ Pakistan's solidarity with the Palestinian people is steadfast, and we stand with them in their legitimate struggle for dignity, justice, and self-determination. پاکستان کا اقوام متحدہ میں فلسطینی عوام سے یکجہتی کا اظہار۔ جنرل اسمبلی میں پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کا کہنا تھا پاکستان کی فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی غیر متزلزل ہے۔ 2 برس کے دوران 70,000 سے زائد فلسطینی شہید کیے گئے۔ پاکستان جنگ بندی کے لیے امریکہ، قطر، مصر اور ترکی کی کوششوں کو سراہتا ہے۔ مقبوضہ علاقوں کی آبادیاتی یا قانونی حیثیت تبدیل کرنا غیر قانونی ہے۔ ریاست فلسطین کا 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر قیام ضروری ہے۔ We ended 8 wars, think of that. 8 wars, but we're going to do one more, I think, I hope. Every time I end a war, they say, if President Trump ends that war, he's going to get the Nobel Prize. We end that war. پاک بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائیں۔ یوکرین اور روس جنگ میں بھی میں بھی رکواؤں گا۔ یہ جنگ بہت پیچیدہ ہے، مسئلہ حل کرنا آسان نہیں۔ میرے خیال میں مجھے ہر جنگ ختم کرانے پر نوبیل انعام ملنا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا ہم نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کیا۔ جوہری صلاحیت ختم ہونے کے بعد اب ایران مشرق وسطیٰ کا بدماش نہیں۔ عراق میں بھی ایران کا اثر و رسوخ کم ہوا ہے۔ عراق اب ہمارا دوست ملک ہے، بات چیت کر رہا ہے۔ امریکہ نے عوامی تحفظ سے متعلق خدشات کی بنیاد پر 19 ممالک کے شہریوں کی امیگریشن درخواستوں کو روک دیا۔ رائٹرز کے مطابق درخواستوں میں گرین کارڈ اور امریکی شہریت کی کارروائیاں بھی شامل ہیں۔ جن ممالک کی امیگریشن درخواستیں روکنے کا حکم دیا گیا ہے ان میں افغانستان، ایران، لیبیا، میانمار، صومالیہ، سوڈان، ترکمانستان، یمن اور دیگر شامل ہیں۔ یورپ سے جنگ کا ارادہ نہیں، اگر یورپ کی خواہش ہے تو روس بھی تیار ہے۔ ولادیمیر پوٹن کہتے ہیں یورپ یوکرین امن مذاکرات تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف اور صدر ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر کی ماسکو میں پوٹن سے 5 گھنٹے طویل ملاقات۔ امریکی امن معاہدے پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ خصوصی افراد کا دن آج منایا جا رہا ہے۔ دن منانے کا مقصد عوام میں خصوصی افراد کے مسائل، مساوی حقوق، فلاح و بہبود اور احترام کا شعور بیدار کرنا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اپنے پیغام میں کہتے ہیں شہری، سرکاری اور نجی ادارے، سول سوسائٹی اور بین الاقوامی شراکت دار خصوصی افراد کا خیال رکھیں اور ان کی شناخت کا احترام کریں۔ وزیر اعظم نے کہا خصوصی افراد کے حقوق کا تحفظ اور تمام شعبۂ زندگی میں ان کی شمولیت کو یقینی بنانا قومی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ قائد اعظم ٹرافی کے فائنل میں کراچی بلوز اور سیالکوٹ کے درمیان مقابلہ جاری۔ سیالکوٹ کی ٹیم پہلی اننگز میں 266 رنز بنا کر آؤٹ۔ محسن ریاض 71 اور حمزہ نظر 64 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ محمد عمر اور ثاقب خان نے 4 وکٹیں حاصل کی۔ کراچی کو پہلی اننگز میں 74 رنز کی برتری، دوسری اننگز میں کراچی بلوز کی بیٹنگ جاری۔ امریکہ میں ایک ہفتے کے دوران موسم سرما کا تیسرا طوفان، یکبستہ ہوائیں، بارش، برفباری سے پینسلوینیا، ایلینوائے، مشیگن اور الاسکا سمیت کئی ریاستیں متاثر۔ نظام زندگی درہم برہم۔ نیو یارک کے کئی مقامات پر 3.5 انچ برف پڑ چکی ہے۔ راک سٹار علی ظفر کی راکنگ پرفارمنس، دبئی اسٹیڈیم میں موجود تماشائی جھومنے پر مجبور ہو گئے۔ پاکستانی راک سٹار نے ILT20 کی افتتاحی تقریب کو 4 چاند لگائے۔ افتتاحی میچ سے پہلے آتش بازی کا بھی شاندار مظاہرہ، دبئی اسٹیڈیم رنگوں روشنیوں میں نہا گیا۔ اور ساحر علی بگا اور افشاں فواد کا نیا گانا مستانی ریلیز۔ فلم سٹار سائما نور نے پہلی بار کسی میوزک ویڈیو میں شرکت کی۔ گانا اور سائما نور کی پرفارمنس لوگوں کو بھا گئی۔ 3 روز میں ویڈیو نے 16 لاکھ سے زائد ویوز حاصل کر لیے۔